अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बज़्म शाहीन के शाहीनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसमें आज मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट सैयद वासिल हुसैन, इंजीनियर सैयद वासिल हुसैन मौजूद हैं। हमजा कुरैशी और इंजीनियर इरफानुल्लाह भाई मेरे साथ को होस्ट की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में मेरी टीम, बज़्म शाहीन की टीम हमारे साथ होगी। आज के प्रोग्राम की जो थीम है वो इकबाल का मुस्लिम सुपर हीरो है। इसके साथ साथ रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए एक Q&A का सेशन भी करेंगे। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं दावत देता हूँ हाफिज अब्दुर्रहमान अफजल, एक नन्हे मुन्ने से साथी हैं, कि वो तलावत कुरान पाक से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। हमजा कुरैशी मेरे साथ हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन उनको इंस्ट्रक्शंस भी देता रहूँगा ताकि वो प्रोग्राम को कुछ मुनासिब तरीके से कंट्रोल कर सकें। हमजा भाई, आप इनका माइक अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है, बिल्कुल इनको अनम्यूट कर दिया गया। अब्दुर्रहमान, अब आप शुरू कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही प्यारी और पुरसोज आवाज़ में अब्दुर्रहमान हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं, बहुत ही प्यारे शाहीन हैं, हाफिज़ भी हैं, हमेशा तलावत करते हैं। अब्दुर्रहमान, जब भी आप तलावत करते हैं ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में चले गए हैं, और ये जो दुनिया हमारे सामने है ये बहुत ही छोटी हो जाती है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया हमेशा इतनी प्यारी आवाज़ में तलावत करने के लिए। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं चाहूँगा कि आपके सामने कुछ अशार पेश करूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में मौजूद है, हमेशा रहेगी, हमारे ईमान का हिस्सा है, और क़यामत वाले दिन हम उनकी सिफारिश के मुंतज़िर होंगे। मैं चाहूँगा इस मोहब्बत में अपनी थोड़ी सी मोहब्बत को भी ऐड करूँ सबके सामने। कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। हर इब्तदा से पहले हर इम्तहां के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इम्तहां के बाद जिक्र नबी बुलंद है, जिक्र खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल,
میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، وہ غریبوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ان اشعار کے ساتھ ہی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کی اس خصوصی سیگمنٹ کی طرف چلیں جو آج ہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ایک کوسچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے۔ اس میں میرے ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے میرے وہ کو ہوسٹ جو پہلے میرے ساتھ کو ہوسٹ تھے، حمزہ قریشی اور عرفان اللہ بھائی۔ اب وہ اس پروگرام کے مین ہوسٹ بن جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ پروگرام ایز اے پول بھی ڈسپلے ہوگا، کوسچنز آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ آپ اس کو ٹک کریں، ان کے آنسر دیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اس کا لائیو جواب دینا چاہیں پول ضرور کر دیجیے، ٹک کر دیجیے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے میرے کو ہوسٹ آپ کو لائیو آپ سے کوسچن بھی پوچھیں گے۔ آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور پروگرام میں کے اندر لائیو اپنا آنسر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ آپ نے اس پول کو ضرور کلک کرنا ہے تاکہ ہمیں اوور آل ریزلٹ پتہ لگ سکے۔ تھینک یو۔ میں اب ڈائس کو میرے کو ہوسٹ جو حمزہ قریشی اور عرفان اللہ ہے ان کو دیتا ہوں۔ حمزہ بھائی پلیز یہاں سے پروگرام کو کہ اس سیشن کو کنڈکٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے، میں ایک ایک سوال جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤں گا اور اسی کا پول بھی آپ کے سامنے آتا جائے گا، اور آپ لوگ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اور ایک ایک کو ہم انمیوٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ جو ہے نا اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو جس کو انمیوٹ کریں گے صرف وہ جواب دے گا وربلی، باقی سب جو ہے وہ اس پہ بھی دیں گے، اور جیسے محمود بھائی نے بتایا بھی کہ آپ لوگ پول تو اس پہ تو کریں گے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ نام کچھ بچوں نے اپنے جو ہے نا ڈیوائس کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں، جیسے انفینکس وغیرہ کے نام سے آ رہے ہیں، تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا نام چینج کر لیں۔ اگر نام چینج کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس میٹنگ کو ایگزٹ کریں، اپنا نام جو ہے وہ سیٹنگز میں جا کے چینج کریں اور پھر واپس دوبارہ سے جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نام سے نہیں ہوگا تو پھر آپ کی باری نہیں آئے گی، چاہے آپ ریز ہینڈ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنا سیرہ کے کوئز ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا لائیولی پروگرام رہے انشاءاللہ، اور سیرہ کے کوئز میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنا سیرت کے بارے میں ہمارے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ، بہترین۔ اور سب سے پہلے یہ لانچ پول کر دیتے ہیں ہم۔ پہلا سوال آئے گا آپ لوگوں کے پاس، سوال آتے چلے جائیں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سوال آتے چلے جائیں گے اور ایک ایک سوال میں پوچھتا جاؤں گا۔ عرفان بھائی آپ کو انمیوٹ کریں گے، جو بھی ہینڈ ریز کرے گا وہ نام بتا دیں گے کہ کس کو انمیوٹ کیا ہے، اور وہ پھر بچہ جواب دے سکتا ہے۔ پہلا سوال، واٹ از مینٹ بائی دا حدیث آئی ایم دا سن آف ٹو ذبیح علیہ السلام، کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جوابات تین ہیں اس میں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ تو ہینڈ ریز کیجئے کہ کس کو اس کا جواب پتہ ہے، اور لائیو پر بھی جواب دیجئے، اس پہ پول پہ بھی جواب دیں۔ عرفان بھائی پول آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے۔ بہترین۔ اب آپ دیکھیں کس کس کے ہینڈ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہینڈ ریز، لیکن نام انہوں نے، اچھا یہ فاطمہ سہیب، انمیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں آپشن نہیں آ رہا، آپ چیک کریں گے۔ اچھا، میں بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پول پہ ضرور کلک کرتے چلے جائیں، اور ابھی رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں، بچے پول پہ رزلٹ کر رہے ہیں۔ آپ ان سوالات کے جواب کے لیے اپنے پیرنٹس سے، آپ کے ساتھ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہنٹ لے سکتے ہیں، ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ تقریباً مور دین 50 فیملیز جوائن ہیں۔ میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، وہ بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان سوالات میں، اور یہاں پہ بچے اپنے سوالات کا آنسر دے سکتے ہیں۔ پول آپ کے سامنے ہیں، آپ پولز پہ جو ہے کلک کر سکتے ہیں۔ یہ فاطمہ اینڈ سہیب کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں۔
آپ بتائیں. پہلے کا آنسر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ. جی حمزہ بھائی. جزاک اللہ خیر، زبردست. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے کہ ہم جانتے کہ نبی تھے، اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا. اور اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کے والد کو، حضرت ابراہیم کو، کہ ان کو جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے قربان کریں. اور انہوں نے اپنے والد کو یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اور اس کے لیے وہ لیٹ گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، اور اس مینڈھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. حضرت عبداللہ کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے والد کو کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ اپنے ایک مکہ میں جو ایک ٹریڈیشن تھا کہ وہاں پہ جو ہے بیٹوں کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ کا نام 3 مرتبہ آیا اور کہ ان کو قربان کیا جائے. اور پھر ایک طریقہ نکالا گیا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ جو ہے وہ 100 اونٹوں کو جو ہے وہ قربان کیا گیا. تو پھر حضرت عبداللہ کی جان اس طرح سے بچ گئی، اور پھر اس کے بعد 100 اونٹوں کو ان کی جگہ قربان کیا گیا. اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے ہو کیپٹ دی نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف دا پروفٹ. کس نے نام محمد رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگ لائیو بھی جواب دے سکتے ہیں، ہینڈ ریز کرتے جائیں. عرفان بھائی آپ کو انمیوٹ کریں گے. جی یہ عبد الودود فرحان کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں، تو آپ ذرا بتا دیں. عبد الودود فرحان. جی ان کا نام حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا. بالکل صحیح جواب دیا عبدالودود آپ نے، ماشاءاللہ زبردست. حضرت عبد المطلب ان کے کیا تھے؟ ان کے دادا تھے. جی بہترین، ماشاءاللہ سے بہترین زبردست. چلیں ہم نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے اوپننگ آف دا چیسٹ یعنی شق صدر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر جو تھا، جو ان کا سینہ مبارک تھا، اس کو کھولا گیا تھا. یہ واقعہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ جی یہ عمر خالق ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا تو ان کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. اچھا نہیں انہوں نے ہاں ٹھیک. جی عمر خالق. ٹھیک ہے وہ نہیں بول رہے تو ہم جائیں گے عمر جاسمین کی طرف. عمر جاسمین کو میں انمیوٹ کرنے لگا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں. اچھا جی وہ جی عمر جاسمین. آپ اپنا انمیوٹ کریں، آپ کی طرف سے میوٹ ہوا. وہ میں نے پچھلے والے سوال پہ ہینڈ ریز کیا تھا. ٹھیک جزاک اللہ. ہم جائیں گے عبد الرحمن افضل کی طرف. یہ عبد الرحمن آپ کر سکتے ہیں. جی بتائیں. At Fatah Makkah where did Prophet صلی اللہ علیہ وسلم do ghusl? Who یہ کوشچن شاید who did ہے. نہیں یہ والا بیٹا ابھی تو اوپننگ آف دا چیسٹ والا سوال ہے نا. اچھا وہ ون ٹائم کب ہوا تھا؟ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کو گلوئنگ کے لیے بھیجا تھا، مطلب ان کی وہ. اور پھر قرآن کے اترنے سے پہلے بھی 1 مرتبہ ہوا تھا تاکہ ان کا سینہ جو ہے اس کو صاف کر دیا جائے. اور اس لیے جو ہے جواب جو درست جواب ہے 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں. when was the first business trip of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کاروباری سفر سے کب نکلے تھے؟ 4 جوابات یہاں موجود ہیں. عرفان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں سے پوچھیں. جی یہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے جمانہ ریحان، ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں. آپ بیٹا دے سکتے ہیں آنسر.
Yes, towards Sham in 12 years age. अरे जबरदस्त माशाल्लाह. और आपकी क्या उम्र है अभी? 11. माशाल्लाह माशाल्लाह. यानी अगले साल आप भी बिजनेस विजिट पे जाएंगी? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त. इंशाल्लाह. सही है. चलिए हम नेक्स्ट. क्या ही खूबसूरत बच्चा है ये. वैसे मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे बच्चों के माँ बाप को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए. हमजा भाई सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया. मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ऐसे बच्चे ही शाहीन हैं और बज़्म शाहीन जो है बच्चों को चाहता है आसमान की वो वुसअतें दिखाना, जिन वुसअतों को ये बच्चे जब अचीव करेंगे तो फिर ये दुनिया को लीड करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल ऐसे ही होते हैं शाहीन, और इंशाल्लाह आगे चल के हम शाहीनों के बारे में और बहुत कुछ भी जानेंगे. अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं. What was the name of the first son of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? सॉरी यहाँ पे सन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है. अब आप लोग जवाब दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम क्या था. ये तो आसान सवाल है, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैंड रेज हो जाएंगे. Sir, the name of एक मिनट अभी आपको म्यूट पहले से किया हुआ था. सॉरी अनम्यूट पहले से किया हुआ था. इरफान भाई बताएंगे किसने बताना. इरफान भाई अगर आप नाम बता दें प्लीज कि किसने जवाब देना. सॉरी मेरा म्यूट था. मुनीबा उस्मान को ही मैंने किया है. अच्छा सही. सॉरी जी मुनीबा. The first son of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Hazrat Qasim. अरे जबरदस्त माशाल्लाह. मुनीबा बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने जी. उनके पहले बेटे का नाम कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु था. बेहतरीन है. अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. ये थोड़ा सा हमजा भाई यहाँ पे बच्चों से ये पूछे, कासिम एक हीरो भी रहे हैं मुस्लिम में. बताइए जनाब, इसके लिए कौन हैंड रेज करेगा? दोबारा क्वेश्चन पूछना जरा. मुस्लिम हिस्ट्री में एक कासिम नाम का बहुत छोटी सी उम्र में हीरो भी रहे हैं. उनका पूरा नाम और वो कौन थे ये पूछेंगे आप बच्चों से. नाम बहुत से हैंड रेज हैं, कोई भी नाम लें. कबीर को मैं अलाउ करने लगा हूँ जी. कबीर. कबीर आप अनम्यूट करें और गो अहेड कर. अच्छा जी ये नहीं आ रहा, इनका अनम्यूट नहीं हो रहा. तो फातिमा मोहम्मद इनको अलाउ कर रहा हूँ. उनका पूरा नाम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था और वो हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे भी थे जिन्होंने सिंध फतह किया था 16 साल की उम्र में. बहुत जबरदस्त आंसर दिया बेटा फातिमा आपने. और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि हम में से सब बच्चों को ये आंसर पता है, क्योंकि हम इन सब शाहीनों को मोहम्मद बिन कासिम ही बनाना चाहते हैं. जज़ाकल्लाह बेटा. इंशाल्लाह. बेहतरीन. अगले सवाल की तरफ जाते हैं. ये थोड़ा सा बड़े बच्चों का क्वेश्चन है. सवाल है, आफ्टर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब इंतकाल हो गया था तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा कौन थी, हमारी दूसरी वालिदा कौन थी? 3 जवाबात हैं यहाँ पे. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा और सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा. जनाब बताइए कौन बताएगा? ये रोमाना उमर को मैंने अनम्यूट किया, अलाउ किया. ये रोमाना उमर है हमारे साथ. अच्छा जी ये नहीं है तो फिर शहीर फर्रुख को मैं अलाउ कर रहा हूँ. शहीर फर्रुख आप जवाब दे. सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा. बेहतरीन जवाब दिया आपने माशाल्लाह से. जबरदस्त. बेहतरीन. आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. एट फतह मक्का where did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do ghusl and how many nawafil he prayed? जब मक्का फतह हो गया था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर पर जाकर गुस्ल किया और फिर उसके बाद कितने नवाफिल पढ़े? 3 जवाबात यहाँ पे दिए हुए हैं. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और 10 नवाफिल, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु 12 नवाफिल और उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा 12 नवाफिल.
جناب یہ ذرا مشکل سوال ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ کون جواب دے گا. اچھا جی, یہاں پہ 4 بچوں کے نام ہیں, ان کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. عائشہ, عروہ, ابراہیم, انود. تو میں نے آپ کو الاؤ کر دیا. جی بیٹا بولیں. ہانی. زبردست ماشاءاللہ. یہ کس نے بتایا ہے, عائشہ نے یا عروہ نے؟ عائشہ. ارے ماشاءاللہ عائشہ, زبردست آپ نے جواب دیا. اتنی سی عمر میں آپ کو اتنا کیسے پتا ہے؟ عائشہ کوسچن کر دیا آپ نے. بابا نے بتایا ہے. اچھا چلے, اچھی بات ہے, زبردست ماشاءاللہ. اب اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں. Who was the first شہید of Islam? اسلام میں سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے؟ کون بتائے گا یہ جواب؟ یہاں پہ ایک نام ہے مناحل ایم, ان کو الاؤ کر رہا ہوں میں. جی مناحل بیٹا. سمیہ رضی اللہ. ماشاء اللہ, سمیہ رضی اللہ عنہا. بہترین جواب دیا آپ نے مراحل. ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو, ہمارے شاہینوں کو بہت بہترین سیرت کے حوالے سے پتا ماشاءاللہ سے. یا آپ کو بھی بابا نے یا ماما نے بتایا یا آپ کو یاد تھا پہلے؟ حمزہ بھائی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے فیملی, جس فیملی سے بھی یہ جوابات آ رہے ہیں وہ خراج تحسین لائق ہے, بالکل ایسے ہی. اور یہ نالج وہاں پہ موجود ہے. اگر پیرنٹس موجود ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ نالج ضرور بچوں میں ٹرانسفر ہوگا. بالکل صحیح. دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ وہ نالج ہے جو ان کے وہ والدین جنہوں نے دین سے محبت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, وہ یہ نالج بچوں کو دے رہے ہیں. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ بچے اور ان کے پیچھے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ جوابات دیں. زبردست جواب دیا ماشاءاللہ سے آپ نے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. 9th question. Which of the mother of believers was known as المساکین? امہات مسلمین میں سے کون سی تھیں جن کو المساکین کے نام سے جانا جاتا تھا؟ جی محمد حذیفہ کو میں کرنے لگا ہوں الاؤ. جی محمد حذیفہ. بنت خزیمہ. دوبارہ سے بتائیے, آپ کی آواز پوری نہیں آئی. زینب بنت خزیمہ. ارے زبردست ماشاءاللہ, بہترین جواب دیا آپ نے, زبردست. صحیح ہے. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. Which year is known as عام الحزن? کون سا سال تھا جس کو عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے؟ 3 جوابات ہیں. The year of ہجرہ to مدینہ, the year when Muslims traveled to حبشہ, the year when خدیجہ رضی اللہ عنہا passed away. کہ جس سال مدینہ ہجرت کی تھی, یا جس سال مسلمس نے حبشہ ٹریول کیا تھا, یا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا. جی علی اینڈ فقیہ کو میں الاؤ کر رہا ہوں. The year when Khadija radiallahu anha died, passed away. زبردست ماشاءاللہ, زبردست. یہ علی نے جواب دیا یا فقیہ نے دیا؟ آپ انمیوٹ کریں. وہ خود کر سکتے. جی چلیں, جس نے بھی جواب دیا ماشاءاللہ بہت زبردست جواب دیا ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ سے ہمارے شاہینوں کو سیرت کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ پتہ ہے. سارے ہی جوابات درست آئے تقریباً, اور ہم پول کے ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. سب سے زیادہ جو صحیح جواب ہوتا تھا اسی پہ ماشاءاللہ سے بچوں نے پول کیا ہے. یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا پہلا پروگرام ختم کر رہے ہیں, اور پھر اب ہم دوسرے پروگرام کی طرف جائیں گے اپنے. اور میں محمود بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے اگلا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں. جزاک اللہ, بہت شکریہ حمزہ بھائی اور عرفان بھائی. آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں محبت کے ساتھ بچوں میں یہ نالج, یہ محبت کو ٹرانسفر کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور وہ تمام پیرنٹس اور بچے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو دوبارہ یہ ریکال کروانا چاہوں گا کہ محبت رسول ہمارے لیے ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اور ہمارے جنت میں جانے کی سب سے اہم شرط میں سے ایک شرط ہے.
آپ اپنے بچوں کو اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی اور اس اہم معاملے میں بھی بچوں کو ضرور نالج دیں. ان کے اندر یہ محبت کو صرف نالج کی حد تک نہ ہو بلکہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہو اور وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی سے محبت کریں, اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اور دنیا کی کسی چیز سے بڑھ کر وہ ذات محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. آج کے پروگرام کی مین تھیم اقبال کا مسلم سپر ہیرو ہے اور ایک ایسا مسلم سپر ہیرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہو, جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا. اس شعر میں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال یہ سوچتا ہے کہ وہ مسلم ہیرو ایسا ہو جو دنیا کو لیڈ کرے, جو نئے جہانوں کو دریافت کرے, جو اپنی منزلیں خود سلیکٹ کرے, جو آسمانوں پہ اڑتا پھرے. اقبال پھر کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیشن کی طرف چلیں. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے عزیز ایک موٹیویشنل سپیکر آج موجود ہیں, سہیل اکرم بھائی. میں چاہوں گا سہیل اکرم بھائی کو آپ میوٹ کر دیں تاکہ ہم ان سے لائیو بات کر سکیں. سہیل بھائی آپ کیمرہ بھی اپنا آن کر لیں. آپ سہیل بھائی کو میوٹ کر دیں کہ ان کا کیمرہ بھی آن کر دیں. سہیل بھائی پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہیں, UET لاہور سے انہوں نے انجینئرنگ کی تھی. طالب علمی کے زمانے سے ادبی سرگرمیوں کا حصہ رہے. آج کل ایک میگزین کے ایڈیٹر جنرل کی ذمہ داری بھی انجام دے رہے ہیں. سہیل بھائی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمود بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیل بھائی ویلکم. آپ کا کیمرہ ابھی آن نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ آن نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اپنی پریزنٹیشن آن کر دیں اور یہاں سے آپ پروگرام کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. سہیل بھائی جی میں ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ سہیل بھائی. سہیل بھائی بہت شکریہ آپ کا. سہیل بھائی نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے. بچوں کے اندر موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اس وقت بزم شاہین کا یہ اعزاز ہے کہ وہ تمام دنیا سے موٹیویشنل اسپیکرز جو بچوں میں بہت بچے چاہتے ہیں ان کی بات سننا, ان کو اپنی تربیت ہم چاہتے ہیں, ہم پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت ایسے کریکٹرز کے حامل لوگوں سے ہو. ہم ان سب کو اس پلیٹ فارم پر لے کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ریاض کے بہت سے اسپیکرز کو بچوں کے سامنے لے کے آئے, پھر کینیڈا کے اسپیکرز اور مختلف دنیا کے UK کے اسپیکرز ہمارے ساتھ آئے, آسٹریلیا کے آئے. اب پاکستان کے مختلف اسپیکرز کو ہم نے اپنے ساتھ جوائن کیا ہے. میں یہاں پہ ابغاز میں ایک بات بچوں کو بتاتا چلوں کہ پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ایک سیریل بھی چل رہی ہے پروگراموں کی جو قرآن کے قصوں پہ مشتمل ہے. 7 سیریز وہ پوری ایک کورس ہے. ہم نے اس کا ایک پروگرام کر چکے ہیں اور اگلے سیٹرڈے کو ہم اس کا دوسرا کورس بھی کریں گے. اس طرح سے وہ ریمیننگ 6 ایوری سیٹرڈے وہ پروگرام ہم ہیلڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ پروگرام ہمارے ڈاکٹر شعیب بدر الدین کر رہے ہیں. وکاس بھائی پلیز آپ نے پریزنٹیشن اوپن کر لی ہے, پلیز آپ اس پروگرام کو یہاں سے ٹیک اپ کریں. سہیل بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے میں بزم شاہین ریاض اور تمام ذمہ داران کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہے اور اس طرح کی جو مجالس ہیں وہ ہمارے لیے, ہماری فیملیز کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اور عام طور پر ہم اس بات کا احساس نہیں کر پاتے اور ان چیزوں کی اتنی قدر نہیں کر پاتے جتنے یہ اس کے حقدار ہیں. آج کے دور میں جہاں ہر کسی کو نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے, تو ایسے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا کہ ہم کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے جو ایک دین ان سے جو جس کردار کا تقاضا کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کریں. تو یہ اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سب کی آگاہی ہونی چاہیے، اور اس مہینے میں مجموعی طور پر ماحول بھی اس حوالے سے اس طرح ہوتا ہے کہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال ہماری مسلم امہ کی پچھلی صدی کے ہم ان کو ایک عظیم سیلیبریٹیز میں ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی اپنے افکار کو کس طرح اخذ کیا اور مسلم نوجوانوں اور مسلم بچوں کے لیے جو ہے کس طرح کے کردار کی انہوں نے خواہش ظاہر کی اور اس کا کیا نمونہ پیش کیا. اسی حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان علامہ اقبال کا مسلم سپر ہیرو ہے. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سپر ہیرو کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کہ ہمارے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں سپر ہیرو کے کیا ایک تصور ہے، اور اس بارے میں عام طور پر جو ہم آج کل کے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپر ہیرو کا تصور جو ہے وہ عمومی طور پر جو سیریز ہے ہماری سپر ہیرو سیریز ہیں اور اس طرح کی کامکس ہیں، اس طرح کا بکس ہیں، اس طرح کا لٹریچر ہے، تو انہی سے ہی بچے سپر ہیرو کا تصور اخذ کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں سپر ہیرو کا تصور یہی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی آفت ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، تو اس صورتحال میں بچانے کے لیے کوئی ایک مافوق الفطرت جو ہے وہ کوئی ہستی یا کوئی شے آئے گی اور اس صورتحال سے نکالے گی. تو سپر ہیرو کا تصور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بے انتہا غیر معمولی صلاحیت کی حامل ہے. ان میں سے کوئی سپر ہیرو جو ہے وہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، کوئی لمبی لمبی چھلانگیں لگا سکتا ہے، کوئی جو ہے چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح کے مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ مختلف سپر ہیروز کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، اور اس طرح ہمارے ذہن میں ایک ایسا تصور بنتا ہے کہ ایک دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑی آفت ہو، کوئی بڑا حادثہ ہو، تو اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہوگی. تو سپر ہیرو کا یہ تصور جو ہے، آخر سپر ہیرو ہونا ہی کیوں چاہیے؟ یعنی سپر ہیرو کے پاس اتنی زیادہ صلاحیت ہے اور اتنی زیادہ طاقت ہے اور ایسے ایسے کمالات وہ دکھاتے ہیں کہ عام زندگی میں ان کا کوئی اظہار نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عمومی زندگی گزار رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم دفتر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، اور سب زندگی جو ہے وہ نارمل انداز میں معمول کے مطابق چل رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو سپر ہیرو کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم کسی ایسے شہر کا تصور کریں کہ جہاں لوگ امن و سکون سے رہ رہے ہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ مقامی جو پولیس کے لوگ ہیں وہ حل کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں تو سپر ہیرو جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ بس دفتر جائے گا، وہاں سے گھر آئے گا، اپنی پھل سبزی لائے گا اور گھر کے کام کرے گا. اس کے کرنے کا تو کوئی کام وہاں موجود نہیں ہوگا. تو سپر ہیرو کی جو ایک جسٹیفیکیشن ہے اس کی موجودگی کی، وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی قوت ہونی چاہیے، یعنی کہ گڈ ورسز ایول کا تصور ہے. اگر اسی معیار کی ایول موجود نہیں ہوگی تو سپر ہیرو جو ہے وہ اپنے کمالات نہیں دکھا سکے گا. اس لیے جو ہے سپر ہیرو کی موجودگی کے لیے ایک ایسی بری طاقت کا موجود ہونا ضروری ہے جس کے مقابلے کے لیے صرف سپر ہیرو ہی سامنے آ سکے. اس کا مقابلہ سپر ہیرو کے علاوہ اور کوئی فرد نہیں کر سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپر ہیرو کی خصوصیات جو ہیں وہ عام طور پر ہم کن خصوصیات کے بنا پر کسی کو سپر ہیرو قرار دیتے ہیں، اور کون سی ایسی امتزاجی اور چیزیں ہیں جو ان کو دوسرے عام افراد سے مزین کرتی ہیں یا ان سے مختلف بناتی ہیں. تو ویسے تو ہم اگر چاہیں تو سپر ہیرو خصوصیات کی بڑی طویل فہرست بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم سیدھا ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے جس کی بنا پر ہم کسی سپر ہیرو کو سپر ہیرو قرار دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو سپر ہیرو کی خصوصیت ہے وہ اس میں ایک غیر معمولی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے جو کسی عام فرد میں نہیں ہو سکتی. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ غیر معمولی صلاحیت وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بدی کا مقابلہ کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور مصائب کو برداشت حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسا جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو مارتا رہے گا. سپر ہیرو کے بھی مشکل وقت آتا ہے اور اس کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس مشکل اور تکلیف دہ دور کے اندر بھی
وہ اپنی غیر معمولی صلاحیت کی بنا پر سب سے کام لیتا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی طاقت حاصل کر کے دوبارہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو سپر ہیرو کی دوسری صلاحیت ہے کہ وہ بر وقت صحیح کرنے کے قابل ہو، یعنی کہ اس کی نگاہ وہ ان تمام پہلوؤں پر ہو جو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. وہ جسمانی حوالے سے بھی، میٹیریلسٹک مادی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور انٹلیکچوئل حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ذہنی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے پاس تمام ٹھیک معلومات اور ٹھیک آگاہی، اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے جو اس کے بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کے کام آ سکے. اور اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت جو ہے، وہ اس درجہ اعلیٰ درجے کی ہو، اس کا فیصلہ کبھی غلط ثابت نہ ہو. تیسری جو سپر ہیرو کی خوبی ہے وہ اس کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے. یعنی عام طور پر جو ہے وہ سپر ہیرو اس سطح کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر ذمہ داری عائد کر لیتے ہیں. یعنی کہ موسٹ آف دا کیسز جو ہے یہ سیلف امپوز رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو اس چیز سے بچانا ہے، فلاں دشمن سے بچانا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، دشمن کا وار ہوتا ہے، تو جو ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. جو ہے یہ سپر ہیرو کے پاس سب کچھ ہو، صلاحیت بھی ہو، طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جب اس کی ذمہ داری کا وقت ہے تو اس وقت وہ موجود نہ ہو، اویلیبل نہ ہو، تو ظاہر ہے ایسی سپر ہیرو کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کے بعد جو سپر ہیرو کا اگلی خصوصیت ہے وہ اس کا سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے. یعنی کہ اس کے پاس اتنا ادراک، اس کو اتنی اویئرنیس اس کے پاس ہونی چاہیے کہ میں اگر دو طاقتیں ہیں تو میں کون سی طاقت ہے جو سچائی کے ساتھ ہے اور مجھے کس کے خلاف لڑنا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ اگر تو سپر ہیرو کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے اور مجھے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کے خلاف لڑنا ہے، تو اس کا معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. سپر ہیرو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور اس کی آخری جو صلاحیت جو ہم سپر ہیرو کے بارے میں جس پر بات کر سکتے ہیں وہ علم ہے، یعنی کہ نالج. جو ہم نے کیا ہے کہ اس کے پاس فیصلہ صحیح کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ان سب کی بنیاد پر اگر اس کے پاس ٹھیک علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکے گا. یہ علم ہی ہے جو اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں تمیز کرنا سکھائے گا، جو اس کو کیا وسائل ہیں. ظاہر سپر ہیرو کچھ ذرائع کا، کچھ وسائل کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذہنی طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ماحول کا جائزہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے اس کے پاس اگر ضروری علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکے گا. اس کے علاوہ بھی ہم کئی چیزیں جو ہیں وہ سپر ہیرو کی خصوصیات کے فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیدہ نمایاں خصوصیات ہیں کہ جن کا حامل جو ہے وہ ایک سپر ہیرو قرار دیا جا سکتا ہے ایک عام فرد کے مقابلے میں. تو یہ ہماری سپر ہیرو کے بارے میں ہم نے ان کے خصوصیات کے بارے میں بات کی. اب ہمارا جو موضوع ہے وہ علامہ اقبال کا مسلم سپر ہیرو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سپر ہیرو اور مسلم سپر ہیرو میں کیا فرق ہو سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے تمام وہی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک سپر ہیرو کی خصوصیات ہونی چاہیے. اس میں یہ تمام چیزیں ہیں، اس کی صلاحیت ہے، فیصلہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، رسپانسبلٹی ہے، علم ہے اور لڑنے کا جذبہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم سپر ہیرو جو ہے وہ کس طرح ایک عام سپر ہیرو سے مختلف ہو سکتا ہے، اور اس کا جائزہ ہم انہی خصوصیات کی بنیاد پر لیں گے جس کو ہم نے ایک عام سپر ہیرو کے ساتھ جن خصوصیات کو اٹیچ کیا ہے. اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے خصوصیات ایک مسلم سپر ہیرو کس طرح بنا سکتی ہیں. تو سب سے پہلے جو صلاحیت ہے وہ غیر معمولی یہ طاقت ہے. تو جو ایک صلاحیت جو ہے اس کے ایمان کی طاقت، یعنی کہ اگر مادی صلاحیت، مادی طاقت نہیں بھی ہے لیکن اس کے ایمان کی طاقت اور اللہ تعالیٰ پر یہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ دونوں طاقت، یعنی کہ مادی طاقت، مادی وسائل بھی موجود ہوں اور ساتھ ایمان کی طاقت بھی ہو، تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اسی طرح بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، ڈیسیژن میکنگ جو سپر ہے،
وہ تو ایک عام سپر ہیرو میں بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے اور ہمیشہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن مسلم سپر ہیرو جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ میرے فیصلے کا معیار کیا ہے، یعنی اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، میں کس بنیاد پر، اگر میرے سامنے دو رستے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینیمیشن میں ایک جا رہا ہے، اس کو ہم سپر ہیرو کہیں، اس کے سامنے دو رستے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک رستے کا انتخاب کرتا ہے، تو مسلم سپر ہیرو ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرے سامنے اگر دو رستے ہیں اور ان میں سے ایک رستے کا مجھے انتخاب کرنا ہے تو وہ انتخاب کس معیار پر ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے ذہن میں فوری طور پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی آتی ہے، تو سورہ فاتحہ میں دو رستے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ہمیں اس رستے پر چلائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور اس رستے پر نہ چلائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ ایک فیصلہ سازی کے کسوٹی اور اس کے معیار، اس کے سٹینڈرڈ کے بارے میں ایک مسلم سپر ہیرو کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک عام سپر ہیرو ہے تو رسپانسبلٹی تو اس کی بھی ہے، اسے بھی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن مسلم جو سپر ہیرو ہوگا اس کو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی جواب دہی کا احساس بھی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اس کے پاس اس دنیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نکالتا ہے اور دشمن سے لڑ کے ان کو بچاتا ہے، تو یہ سب عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے لیے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس کو اپنی اس پورے عمل میں جو اگر تھوڑے سے بھی لغزش ہے یا چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ احساس جو ہے یہ ہر وقت مسلم اس کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، ذہن میں یہ بات ہر وقت تازہ رہنی چاہیے کہ میرے پاس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جواب دہی کا احساس بھی میرے اس خمیر میں شامل ہے، اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں جو میری طاقت ہے اور جو میری صلاحیت ہے اس کو بے لگام کر کے میں جو بھی میرے ذہن میں آئے اور جو بھی میرا دل کرے میں وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس طاقت اور اس صلاحیت کی حد بندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اور جو بھی چیز بھی اس سے باہر نکلے گی اور اس کے علاوہ اس سے زائد ہوگی تو اس کا مجھے جواب اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دن دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو گڈ اور ایول کا کانسیپٹ ہے وہ تو ایک عام سپر ہیرو میں بھی ہے، لیکن ایک مسلم سپر ہیرو کے لیے جو سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے، اس کے لیے جو نیکی اور بدی کی تمیز اسے ہونی چاہیے، اس کا منبع اسی طرح قرآنی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے وہ کانسیپٹ، وہ تصور حاصل کرتا ہے کہ اصل میں اس دنیا میں نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور مجھے کس کا ساتھ دینا ہے۔ اب آپ اگر تصور کریں تو یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ دو بدی کی قوتیں ہیں، وہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ایک عام سپر ہیرو کے نزدیک ان میں سے شاید کوئی کسی ایک کا وہ ساتھ دے سکتا ہو، لیکن ایک مسلم سپر ہیرو کے نزدیک اگر دونوں بدی کی قوتیں ہیں تو اسے ان دونوں کے ساتھ ہی اکٹھا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کا تصور اور اس طاقت کے استعمال کا تصور جو ہے وہ مسلم سپر ہیرو کے لیے ہمیشہ قرآن کریم کی ہدایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہے گا۔ اسی طرح علم جو ہے وہ ایک عام سپر ہیرو کے لیے ہر چیز علم ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلم سپر ہیرو کے لیے علم وہی قابل قدر ہے جو علم نافع ہو۔ جیسے علم نافع کے بارے میں ہم نے گزشتہ لیکچر میں بڑی تفصیل سے ڈاکٹر شیخ بدر صاحب کا سنا، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی کہ علم نافع کیا ہوتا ہے، تو اسی پر ہم اس کو تصور کریں گے کہ ایک مسلم سپر ہیرو کے لیے علم جو ہے وہ محض علم نافع ہے۔ اس کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ ہر لکھی ہوئی بات، ہر سنی ہوئی بات جو ہے وہ علم نہیں ہے، بلکہ علم نافع ہے جو اس کی باقی تمام خصوصیات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور جن کا تعلق اس کے مسلم سپر ہیرو ہونے کے ساتھ ہے، ایک عام سپر ہیرو ہونے کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا تعلق صرف اور صرف علم نافع کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو ایک عام سپر ہیرو اور ایک مسلم سپر ہیرو کے درمیان ایک فرق جو ہے اس کو واضح کرتی ہیں، اور ہم نے مسلم سپر ہیرو کی جتنی خصوصیات کا یہاں اضافہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بلا شک و شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا، اس علم کا، ایمان کی طاقت کا، فیصلے کے معیار کا، جواب دہی کے احساس اور نیکی اور بدی کی تمیز کا منبع جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت ہمارے سامنے پیش کی وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ مسلم سپر ہیرو ایک عام سپر ہیرو میں جو ہے وہ فرق ہم نے
دیکھا کہ انہی خصوصیات کو جب ایک مسلم سپر ہیرو اختیار کرتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. اب ہمارے سامنے ہمارا موضوع علامہ اقبال کا مسلم سپر ہیرو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو ہے اس حوالے سے کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی 1938 میں وفات ہوئی، اور ان کا جو زمانہ تھا وہ انگریزوں کے عروج کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کی غلامی کا زمانہ تھا. تو ان کے سامنے وہ سارا پس منظر تھا کہ کس طرح جو ہے وہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں برصغیر پہ وارد ہوئے اور انہوں نے سازشوں کا جال بچھا کے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کیا اور پھر مظالم کا سلسلہ شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ پوری حکومت پر قبضہ کیا اور مسلمان جو ہے وہ غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے سامنے علامہ اقبال کے سامنے یہ سوال ضرور آخر اس سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ کیا کردار ہو سکتا ہے جو ہم اپنے بچوں اور کے سامنے پیش کریں ان کو اختیار کر کے وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ ہوں اور وہ ایسی غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں بلکہ ان کے نزدیک آزادی کی قدر وہ جانتے ہوں اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا جذبہ ان میں موجود ہو اور وہ ساری خصوصیات ان میں موجود ہوں جن کی بنا پر اس مشکل مرحلے سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور اس سے باہر نکل سکیں. اور اگر وہ آزاد ہیں تو اپنی آزادی کے وجود کو برقرار رکھ سکیں اور اس کی قدر کو صحیح طرح پہچان سکیں. تو اس کی علامہ اقبال کی شاعری کا ہم مطالعہ کریں اور بہت سے بچوں نے اپنے کورس میں بھی پڑھا ہوگا اور ابھی چونکہ 9 نومبر علامہ اقبال کی پیدائش کا دن گزرا ہے تو بہت سے بچوں کے اسکولوں میں اکیڈمیز میں اقبال ڈے کے حوالے سے تقریبات ہوئی ہوں گی. اس میں بہت سے بچوں نے نظمیں بھی پڑھی ہوں گی، اقبال کی شاعری کا مطالعہ بھی کیا ہوگا. تو لازماً ان کے مشاہدے میں آبزرویشن میں ایک شاہین کا تصور ضرور آیا ہوگا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ ہمیں ایک مسلم نوجوان کو مسلم بچے کو ایک شاہین کے طور پر پیش کرتے نظر آتے ہیں. تو ان کے نزدیک تمام مسائل کا حل، مسلم امت کے مسائل کا حل، مسلم نوجوانوں کے اور کردار سازی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے شاہین جو ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہمارے سامنے اس کی خصوصیات کو پیش کرتے ہیں کہ اگر جن خصوصیات کا حامل شاہین ہے ان کو ہم اپنا لیں، ان کو ہمارے بچے اپنا لیں اور ان کی تربیت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچے جب نوجوان ہوں اور نوجوان بڑے ہوں تو وہ مسلم امت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ اٹھا سکیں. علامہ اقبال نے ہمارے سامنے مسلم سپر ہیرو کو جو تصور ہے وہ ایک شاہین کی صورت میں پیش کیا ہے. اب شاہین کا انتخاب علامہ اقبال نے کس لیے کیا، یعنی کہ اتنے پرندوں اتنے جانداروں میں سے آخر شاہین کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں شاہین کی جس کی بنیاد پر علامہ اقبال نے شاہین کو مسلم نوجوانوں اور مسلم بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. تو یہ شاہین اس کی خصوصیات کا ہم جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے خصوصیت اس کی ہے پرواز، کہ وہ بہت بلند پرواز کرتا ہے. بہت سے بچے ہیں جو مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ جنرل نالج کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں خود سے پڑھتے رہتے ہیں. تو لازماً ان بچوں کے علم میں یہ چیزیں پہلے سے ہوں گی کہ ایک ایگل جو ہے، شاہین جو ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر وہ دوسرے پرندوں اور جانداروں سے ممتاز قرار پاتا ہے. تو سب سے پہلے خصوصیت اس کی بلند پروازی ہے، یعنی کہ وہ اتنی بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ دوسرے پرندے جو ہیں وہ اس کو نہیں پہنچ پاتے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس طرح وہ اپنے یعنی کہ جو دوسرے پرندے ہیں، چڑیا ہے، بلبل ہے، فاختائیں ہیں، کبوتر ہیں، تو ان کی سطح سے بہت اوپر جا کر اپنا ایک بہت اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے اور اسی معیار پر جو ہے وہ بلند پرواز کرتا ہے. کچھ تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ ایگل 10,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے. تو یہ بلند پروازی جو ہے اسے دوسری جانوروں سے ممتاز قرار دیتی ہے. اسی طرح جو دوسری اس کی خصوصیت ہے وہ تیز نگاہی ہے، یعنی اس کا جو ویژن ہے بہت شارپ اور فوکسڈ ہوتا ہے. جو شاہین ہے وہ 5 کلومیٹر تک اپنے شکار کو اور کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو فوکس کر سکتا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 5 کلومیٹر جو ہے وہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اندازہ کریں تو یہ اتنے فاصلے سے اور اس تیز نگاہی میں اس کی بلند پرواز جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے.
تو یہ تیز نگاہی جو ہے یہ اس کو اپنے شکار کو دیکھنے میں، اس پر جھپٹنے میں اور اس پر فوکس رکھنے میں یہ اس کی مدد کرتی ہے. یہ شاہین کی دوسری خصوصیت تھی. شاہین کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ اس کی فوڈ سلیکشن، یعنی اس کا اپنے لیے خوراک کا انتخاب جو ہے. تو شاہین خوراک کا انتخاب اس طرح کرتا ہے کہ وہ، ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی شکاری جانور ہیں اور پرندے ہیں وہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں اور اس کو پھر کھاتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے کبھی بھی مردہ جو ہے خوراک وہ نہیں کھاتا. جس طرح ہم پتہ ہے کہ جو ولچرز ہیں، گدھ ہیں، وہ ہمیشہ مردہ جو ہے جانوروں پرندوں پر جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا ترنوالا بناتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے وہ کبھی بھی مردہ خوراک جو ہے وہ ناول نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اپنا شکار جو ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کو اپنی خوراک بناتا ہے. ایک بہت اہم خصوصیت جو شاہین کی ہے وہ اس کی یعنی کہ وہ طوفان میں کس طرح کا بیہیویئر دکھاتا ہے. تو پلئنگ ود اسٹارمز یہ ایک اور خصوصیت ہے شاہین کی. جب بھی طوفان آنے لگتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے پرندوں اور جانداروں کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، تو شاہین کو بھی اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، لیکن دوسرے پرندوں اور جانداروں کی طرح طوفان سے دور بھاگنے کی بجائے یہ کسی بہت بلند جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا طوفان کا انتظار کرتا ہے. تو جیسے جیسے ہوا تیز ہوتی ہے یہ مزید انتظار کرتا ہے. تو جب طوفان اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور اس طوفان کو، اس طوفانی ہوا کو اپنی بلندی پر جانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. تو وہ یہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے اور جو طوفانی ہوا مخالف سمت سے آنے والی وہ اس کو اوپر اٹھاتی ہے، اور اس طرح یہ ایک مشکل صورتحال کو اپنے لیے ایک موقع بنا کر استعمال کرتا ہے. اور یہ خصوصیت جو ہے یہ کسی اور پرندے میں نہیں ہے. تمام پرندے جو ہیں وہ طوفان کے اندر دبک جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن شاہین جو ہے وہ طوفان سے کھیلتا ہے اور اس کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھا کر بلندی پر جانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. ایک اور اہم خصوصیت شاہین کی وہ اس کے خاندان کی حفاظت ہے. یعنی کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی بلندی پر جا کر گھونسلہ تعمیر کرتا ہے جہاں کوئی اور شکاری، کوئی پرندہ وہاں پہنچ نہ پائے. پھر اس گھونسلے کی تعمیر کس طرح کرتا ہے، اس میں وہ کانٹے بچھاتا ہے، کانٹوں کے اوپر نرم تہ کا بستر بچھاتا ہے، پھر ایک اور تہ کانٹوں کی بچھاتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور تہ نرم چیزوں کی بچھاتا ہے اور ان کے لیے گھر تیار کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر جب وہ بچے اڑنے کے قابل ہونے لگتے ہیں تو ان کی اڑنے کی تربیت جو ہے کس طرح کرتا ہے اور اس میں ان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ذمہ داری اٹھاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ خاندان ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مسلم سپر ہیرو کے لیے جو خاندان ہے وہ مسلم امہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ تمام مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا آئینہ ہے اور ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ شاہین کی خصوصیت جو ہے یہ اسے دوسرے پرندوں سے اور ممتاز بناتی ہے. ایک اور خصوصیت شاہین کی وہ نئی زندگی کی تلاش ہے. یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایگل بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کے پر اور چونچ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی پرواز میں تھکن کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں اس کے پاس جو راستہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی الگ جگہ پر ویرانوں میں اور پہاڑوں میں جا کر اپنا بسیرا کرتا ہے اور وہاں جو ہے وہ اپنی پرانی چونچ اور پر گرنے کا انتظار کرتا ہے. وہ پرانی چونچ اور پر گرنے کے بعد جب نئے اس کے اعضاء آتے ہیں، نئے پر اور نئی چونچ نکلتی ہے، تو پھر وہ نئے جذبے کے ساتھ اور نئی زندگی لے کر جو ہے دوبارہ میدان عمل میں کود پڑتا ہے. تو یہ شاہین کی وہ چیدہ خصوصیات ہیں جس کے بنا پر علامہ اقبال نے ایک شاہین کو ہی مسلم سپر ہیرو قرار دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سپر ہیرو تو مسلم نوجوان ہوں گے، مسلم بچے ہوں گے. تو تاریخ میں ایسے لمحات بھی گزرے ہیں جب یہ سپر ہیرو، مسلم سپر ہیرو موجود تھے، اور جو اقبال کا سپر ہیرو ہے، ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اقبال کا سپر ہیرو جو شاہین ہے وہ کس طرح ان لمحات میں، اس دور میں جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے اور مسلم سپر ہیرو کی تلاش کر رہا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاہین جو ہے
وہ کس طرح مسلم نوجوانوں میں، مسلم بچوں میں مسلم سپر ہیرو کی تلاش کر رہا ہے اور اس صورتحال میں دیکھ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے نوجوان اور بچے پروان چڑھ رہے ہیں. کیا کر دوں دھتو جس کا میں ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا. تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا. تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بآب و رنگ و خال و خط چہاجت خال و خط چہاجت روح زیبارا. بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روح زیبارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں دھتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا جے سردارا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش. مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں دھتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے، کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں دھتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا. تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. کبھی اے نوجوان تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار وہ کردار، گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف۔ جی، تو یہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور زمانہ نظم ہے کبھی یہ نوجوان مسلم۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین، جس کو علامہ اقبال نے خود ایک سپر ہیرو قرار دیا اور نوجوانوں بچوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا، تو وہ خود جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے زمانے میں اپنے ہیرو کی تلاش کر رہا ہے، یعنی کہ ایک سپر ہیرو اپنے ہیرو کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ اور علامہ اقبال اس نظم کے ذریعے بچوں کو اور نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں اور وہ زمانہ یاد کروا رہے ہیں جب واقعی جو ہے مسلم نوجوان ایک سپر ہیرو کی شکل میں موجود تھا، اور معاشرے میں اور مسلم امہ کے اندر جو ہے یہ تمام صلاحیت، طاقت اور سپر ہیرو کی جتنی ہم نے متعلقہ خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے ایک مسلم سپر ہیرو کی، تو یہ ساری چیزیں اس نوجوان اور اس مسلم امت کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ علامہ اقبال نے پیغام دیا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے ایک زمانے کے اندر یہ خصوصیات موجود ہو سکتی ہیں اور مسلم نوجوان اور بچے ان خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں، تو دوبارہ یہ سب کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علامہ اقبال کی بچوں اور نوجوانوں کو اپنی کردار سازی کی طرف متوجہ کرانے کی ایک کوشش تھی، جس میں انہوں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے کا استعارہ استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم سپر ہیرو، اور ہم نے شاہین کا ذکر کیا اور ہم نے مسلم سپر ہیرو کا ذکر کیا، اور دونوں کی خصوصیات کا ہم نے الگ الگ مطالعہ کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملا سکتے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم دونوں کے خصوصیات کو جو ہمیں دیکھنے میں الگ الگ نظر آ رہی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہم ان کو میپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے سامنے مسلم سپر ہیرو کی خصوصیات ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور دوسری طرف شاہین کی خصوصیات ہیں جس کے بنیاد پر علامہ اقبال نے اسے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم سپر ہیرو کی غیر معمولی صلاحیت اور طاقت ہے، اور ایمان جس کے ساتھ ایمان کی شرط لازمی ہے، وہ اصل میں شاہین کے اندر اپنی غیر معمولی صلاحیت اور استعداد کے بنیاد پر بہت بلند پروازی کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی وہ خصوصیات بھی ساتھ منسلک ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر پرندوں کے ساتھ پرواز نہیں کرتا، بلکہ اپنے دوسرے شاہینوں کے ساتھ ہی وہ پرواز کرتا ہے۔ تو یہ ایک بلند پروازی جو ہے یہ غیر معمولی صلاحیت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تیز نگاہی جو ہے وہ اس کو بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی، کیونکہ اس کا ویژن جو ہے وہ شارپ اور فوکسڈ ہے، اس کو اپنا مقابل اور اپنا شکار جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر اس کی توجہ مرکوز ہے، تو اس کے بنیاد پر وہ اپنا صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ کس وقت اس نے بلند نیچے آنا ہے، کس وقت اس نے ڈائیو لگانی ہے، کس وقت اس نے دشمن پر جھپٹنا ہے۔ تو اس سارے فیصلوں کے پیچھے جو ہے اس کی تیز نگاہی اور اس کا شارپ اور فوکس ویژن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سپر ہیرو کی ایک خصوصی ذمہ داری کی ہے، تو شاہین اس کو اپنے خاندان کی حفاظت کے طور پر جو ہے سامنے لے کے آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، اپنے پورے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو دوسرے پرندوں اور جانداروں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں وہ کس طرح ذمہ داری اور حفاظت سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح جو ایک مسلم سپر ہیرو کے اندر سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے اور نیکی اور بدی کی پہچان ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاہین کے اندر جو ہے وہ شاہین طوفان سے ڈر کر بھاگنے والا نہیں ہے اور کہیں چھپنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بلند جگہ پر بیٹھ کر طوفان کا انتظار کرتا ہے، اور جب طوفان اپنے عروج پر پہنچتا ہے تب وہ طوفان کے سامنے آتا ہے اور اس کے مقابل آتا ہے، اور طوفان کی اس تباہی پھیلانے والی طاقت کو اپنے لیے ایک موقع بنا کر اپنی خصوصیت میں اضافے کے لیے اور اپنی بلند پروازی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی کے لیے لڑنے کے لیے ایک مسلم سپر ہیرو کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ حق کی خاطر جو ہے
وہ ہم جان بھی قربان کی جا سکتی ہے اور حق کی خاطر کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. اپنی جو پرانی شخصیت ہے, اپنی ایک شخصیت کے منفی پہلو ہیں, اسے ہم نے نکالنا ہے. تو شاہین اس کو اس صورت میں سامنے لاتا ہے کہ اپنی پرانی زندگی سے مایوس ہو کر وہ اپنے کمزور ہوتے ہوئے پروں اور اپنی ٹوٹتی ہوئی چونچ سے مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ نہیں جاتا, بلکہ وہ کچھ وقت انتظار کرتا ہے ان اپنے نئے پر آنے کا, نئی چونچ کا, اور پرانی چونچ کو خود وہ چٹانوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر اس کو توڑتا ہے تاکہ پرانی کمزور اور منفی پہلوؤں سے نجات حاصل کر کے نئی اور خوشنما اور مثبت پہلوؤں کے ساتھ زندگی کے کارزار میں دوبارہ وہ شامل ہو جائے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے, شاہین چونکہ ایک پرندہ ہے, پرندہ جو ہے وہ ہماری طرح سوچ نہیں سکتا اور اس کا شعور ہماری طرح نہیں ہے, اس کی خصوصیات جو ہیں وہ اس کے جسمانی پہلوؤں تک محدود ہیں. تو وہ اس کو جو بھی اس کی پہچان ہے, جو اس کو ادراک ہے, اس کی آگاہی, اس کی اویئرنیس ہے, وہ اس کو اپنے خوراک کے انتخاب میں اس کو استعمال کرتا ہے. بہترین سے بہترین خوراک کا اس نے کس طرح انتخاب کرنا ہے. تو جو علم ہے وہ اصل میں روح کی خوراک ہے. تو جب ہم اس خصوصیت کو ایک مسلم سپر ہیرو کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس طرح ایک شاہین اپنے لیے بہترین خوراک کا انتخاب کرتا ہے, تو اسی طرح مسلم سپر ہیرو جو ہے وہ اپنے لیے بہترین علم یعنی علم نافع کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ خصوصیت جو ہے یہ دونوں میں ایک مشترک ہو جاتی ہے. اب ہم آگے جو ہے اس مسلم سپر ہیرو کی خصوصیت کو ایک ایک خصوصیت کو ہم لے کر علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمود بھائی ادھر ایک پول ہمارا شاہین کے حوالے سے ہے, اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ اگر وہ شاہین والا سوال جو ہے وہ لانچ کر دیں بچوں کے لیے. جی جی حمزہ بھائی آپ کے پاس یہ پول موجود ہے پلیز. تھینک یو. جی ہم نے ابھی مسلم سپر ہیرو کی خصوصیات کا مطالعہ کیا اور شاہین کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے, اس حوالے سے ایک بچے ابھی تک یقیناً جان گئے ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان جو ہم نے فہرست دی ہوئی ہے اس میں سے کون سی ایسی خصوصیت ہے جو شاہین میں نہیں, شاہین جس کا حامل نہیں ہوتا. تو یہ 4 خصوصیات جو ہیں کہ اس فلائنگ ایٹ ہائی الٹیٹیوڈ ہے, بلند پروازی, سلیکشن آف بیسٹ فوڈ ٹو ایٹ, اور سٹ اسائڈ اینڈ ویٹ فار دا اسٹارم ٹو اینڈ, اور پروٹیکشن آف فیملی. تو ان میں سے کون سی ایسی خصوصیت ہے جو شاہین کے ساتھ منسلک نہیں ہے؟ بس ہم انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پہ آ رہے ہیں, تو اس کو بچے جلدی سے پلیز پول کریں تاکہ پھر ہم اس کی اینڈ پولنگ کر سکیں اور آگے پروگرام کو چلا سکیں. حمزہ بھائی ہم ہر کوشچن کے پول میں 15 سیکنڈز کا ٹائم دیں گے بچوں کو. تو میرے خیال میں ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. بہترین ماشاء اللہ, بہت سارے بچوں نے صحیح جواب دے دیا. میں اب انشاءاللہ پول کو اینڈ کر رہا ہوں اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد سیف بھائی اپنی پریزنٹیشن کنٹینیو کریں گے. جی ماشاءاللہ, جو ہے تقریباً تمام بچوں نے سوال کا صحیح جواب دیا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ شاہین جو ہے وہ طوفان سے ڈر کر ایک طرف بیٹھ نہیں جاتا اور طوفان ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا, بلکہ وہ طوفان کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو اپنے مزید اونچی پرواز کے لیے اس کی ہوا کو استعمال کرتا ہے. شعیب یہاں پہ ایک توجہ ہے کہ نماز عصر کا ٹائم قریب ہے, سو کائنڈلی اس کو آپ ذرا مد نظر رکھیے گا, اور ہم نے کوشچن آنسر کا بھی انشاءاللہ ہوگا اس کے بعد. جی تو جو مسلم سپر ہیرو کی ہماری پہلی خصوصیت ہے جس کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ علم نافع ہے. علم نافع کے حوالے سے جو علامہ اقبال ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں وہ شہد کی مکھی کا نمونہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک شہد کی مکھی باغ میں پھر رہی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے اور وہ ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہی ہے.
اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے، کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمہیں دانا۔ کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانیں، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانیں۔ بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا، ہوشیار ہے مکھی اسے غافل نہ سمجھنا۔ بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا۔ کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اٹھا کر۔ ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو۔ مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔ خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا۔ ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو توانا وہ یہی ہے۔ یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی۔ سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی سے، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے۔ جی تو یہ اس میں یہ بچوں کی نظم ہی ہے، اور اس میں بڑا واضح پیغام ہے جس کی کسی خاص وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے مکھی کی مثال دی ہے کہ جس طرح مکھی جو ہے وہ روز اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور گھاٹ گھاٹ پہ مختلف باغوں میں جا کر کبھی اس پھول پہ بیٹھ کر کبھی اس پھول پہ بیٹھ کر جو ہے وہ رس چوستی ہے اور چھتے میں واپس لا کر اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے، اور وہ شہد جو ہے وہ پھر اس کے اپنے کام بھی آتا ہے اور باقی ساری دنیا کا کام بھی آتا ہے۔ تو یہ شہد جو ہے یہ انسان کے لیے علم کی مثال ہے کہ علم کے لیے بھی انسان کو ایسے ہی بھاگ دوڑ کرنی ہے اور علم نافع کی تلاش میں ایسی ہی جد و جہد کرنی ہے اور اس سے کبھی اکتانا نہیں ہے، کیونکہ شہد کی مکھی جو ہے وہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتی ہے اور کبھی اس سے اکتاتی نہیں ہے، کبھی اس سے تھکتی نہیں ہے۔ تو علم نافع کی تلاش میں بچوں کو بھی ایسے ہی نکلنا ہے اور ایسے ہی مختلف ذرائع سے وہ علم حاصل کرنا ہے جو ان کے لیے دنیا میں بھی نافع ہو اور آخرت میں بھی نافع ثابت ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بروقت فیصلے کی ایک صلاحیت ہے اس کے حوالے سے علامہ اقبال ہمارے سامنے کیا پیش کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے علامہ اقبال کی نظم ہے پہاڑ اور گلہری کی، تو اس میں علامہ اقبال پہاڑ اور گلہری کا ایک مقابلہ ہیں۔ اب جن بچوں نے پہاڑی علاقے کی سیر کی ہوئی ہے اور ماؤنٹینز دیکھی ہوئی ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے سامنے گلہری کی کیا حیثیت ہے، لیکن پہاڑ جو ہے وہ گلہری سے مکالمہ شروع کرتا ہے کہ اور اس کو تانے دیتا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے اور تجھے تو شرم آنی چاہیے اور تجھے پانی میں جا کے ڈوب مرنا چاہیے، کہ کیا خدا نے تمہیں کتنا چھوٹا سا بنایا ہے، تم کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو اور بدتمیز بن رہی ہو اور میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری بساط ہے کیا میری شان کی آگے۔ تو کہاں پہاڑ کہاں تیرے جیسا غریب جانور، تو جو بات میرے اندر ہے وہ تیرے نصیب میں کہاں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بات سن کر گلہری جو ہے وہ فوراً اس کو جواب دیتی ہے
کہ یہ جو ہے باتیں یہ بالکل سطحی اور کچی باتیں ہیں، انہیں اپنے دل سے نکال دے. بھلا اگر خدا نے مجھے چھوٹا پیدا کیا اور تجھے بڑا پیدا کیا ہے تو یہ تو اس کی حکمت ہے کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. تجھے اس نے اتنی بڑا اور وزنی بنا کر زمین میں نصب کر دیا، جبکہ مجھے اس نے درخت پر چڑھنا سکھا دیا ہے. اور تیرے اندر اتنا بڑا ہونے کے باوجود اور اتنا عظیم ہونے کے باوجود ایک قدم اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے. اور اگر اتنا ہی تجھے اپنے اوپر مان ہے جو تو بڑا ہے، تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہے ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. اگر اتنا غرور ہے تجھ کو اپنی طاقت پر، اپنی حجم پر اور اپنے بڑے ہونے پر، تو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا دے. تو اس سے ہمیں یہ سامنے کردار آتا ہے کہ گلہری جو ہے وہ اتنی پہاڑ کے مقابلے میں اتنی چھوٹی اور معمولی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کے روب میں نہیں آئی. اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور دشمن سے اس نے ٹکر لی اور اس کو اس کی حیثیت یاد دلائی. اور یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ وہ خود شناس تھی، اس کے پاس اپنی صحیح صلاحیتوں اور خوبیوں کا علم تھا اور مقابل کی بھی صحیح خابیوں اور کمزوریوں کا علم اس کے پاس تھا. اس لیے اس نے صحیح وقت پر صحیح جواب دیا اور اس کو پہاڑ کو جو ہے اس کی اوقات یاد دلائی. تو یہ ہمارے سامنے ایک صحیح فیصلہ صحیح مقام پر کرنے کی وہ ہمارے سامنے ایک عمل آتا ہے اور ہمارے سامنے جو وہ نمونہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ خاندان کی حفاظت کے حوالے سے جو ہم نے بات کی پہلے، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ مسلم امہ کی حیثیت سے پوری مسلم امہ ہمارا خاندان ہے. تو علامہ اقبال اس سلسلے میں ہمارے سامنے بلبل اور جگنو کی مثال پیش کرتے ہیں کہ کس طرح دونوں پرندوں کے جو ہے جانوروں کے خاندان سے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ جو بلبل ہے وہ پورا دن گزار کر اپنے سامنے جو ہے وہ اب ایک شجر پہ تنہا بیٹھا ہوا ہے اور رات اس کے سر پر آ گئی ہے اور اسے اپنے گھونسلے تک جانے کا راستہ نہیں مل رہا اتنے اندھیرے میں. تو اس کی یہی آہوزاری سن کر قریب سے ہی ایک جگنو جو ہے وہ نکل کے آتا ہے اور اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اگر میرا حجم اور میری حیثیت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ وقت ایسا ہے رات کا کہ اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو بلکہ میری رات کے اندھیرے میں ہی میری اصل خصوصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو میں تمہارے لیے روشنی کروں گا اور تمہارے لیے حفاظت کا سامان کروں گا اور تمہارے لیے تمہیں اپنے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا. تو اس سے ہمارے سامنے جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یعنی ان تمام صلاحیتوں تک کا استعمال جو ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. اسی طرح جو ہمارے سامنے جو ہے وہ سپر ہیرو کی صلاحیت، جو اس کی غیر معمولی طاقت، اس میں اس کی ذہنی طاقت بھی شامل ہے، اس کی جسمانی طاقت بھی شامل ہے. تو ہمارے سامنے ہمیں علامہ اقبال کا مطالعہ کرنے والے ساتھیوں کو علم ہے کہ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے استاد مولانا رومی جو ہیں وہ کیا نمونہ ہمارے سامنے غیر معمولی صلاحیت کا پیش کرتے ہیں. حکایات رومی جو ہے وہ بہت مشہور ہیں. علامہ اقبال نے بھی ان میں سے بہت سی چیزیں اخذ کر کے ان کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے. تو حکایات رومی میں مولانا رومی نے خرگوش اور شیر کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک شیر کے ہاتھوں جنگل کے سارے جانور تنگ تھے، وہ بلا جھجک بلا دھڑک جو ہے وہ جب بھی اس کا دل کرتا تھا کسی جانور کو پکڑ کر کھا جاتا تھا. آخر وہ سب جانور جو ہے وہ اکٹھے ہو کر شیر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم خود جو ہے وہ تمہارے سامنے ایک جانور جو ہے وہ کھانے کے طور پر روزانہ پیش کریں گے، لیکن یہ بلا وجہ کے مار دھار اور جو خوف و ہراس تم نے تمام جانوروں میں پھیلایا ہوا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. تو اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ روزانہ ایک جانور جو ہے شیر کے سامنے پیش ہوتا. تو جس دن خرگوش کی باری آئی تو خرگوش نے شیر کے سامنے جانے سے انکار کر دیا اور تمام جانوروں کے اصرار کے باوجود جو ہے وہ بہت تاخیر سے شیر کے پاس پہنچا. جب شیر نے اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں جب رستے میں تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک تمہارے جیسا ایک اور شیر جو ہے وہ اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہا تھا اور اس نے میرے دوسرے ساتھی کو جو ہے وہ پکڑ کے اپنے پاس قید کر لیا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ شیر جو ہے غصے کے عالم میں خرگوش کے ساتھ نکلا اور خرگوش اس کو کنویں کے اوپر لے گیا. جب شیر نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس نظر آیا تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ خرگوش کی غیر معمولی ذہنی صلاحیت اور اس کی ذہانت کی بنیاد پر ہی ممکن ہوا.
تو یہ مسلم سپر ہیرو کی جو خصوصیت ہے یہ اس کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح مسلم سپر ہیرو کے سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ جو ہے اور اس کی نیکی اور برائی کی پہچان جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی صورت میں سامنے آتا ہے. جب غزوہ تبوک کا وقت تھا اور بہت سے بچوں نے اس غزوہ کا اور اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ غزوہ تبوک میں کس طرح جو ہے وہ ہر طرف قحط کا عالم بھی تھا اور رومی جو ہے بہت بڑی لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی کہ ہمیں جو ہے وہ محاذ پہ جانے کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزوں کی مال و دولت کی اور باقی ضروری اشیاء کی ہمیں ضرورت ہے, اور جو لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. پھر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سوری میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ریاض میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد, تو کیا 5 منٹ میں پاسبل ہے کہ اس سیشن کو مطلب کمپلیٹ کر لیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور مطلب ٹائم لگے گا اور مزید آپ کے پاس میٹیریل ایسا ہے کہ جو بچوں کو ڈیلیور ہونا چاہیے, تو ہم آفٹر 5 منٹس ہم نیکسٹ سیشن بھی آپ سے دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ہم ختم کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی تو یہ تاریخی واقعہ کہ ہمارا علم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس طرح جو ہے وہ اپنے قربانی اور اثار کا مظاہرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پورے گھر کا سامان اور ایک ایک چیز یعنی کہ پورا گھر خالی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ عشق و محبت میں گندھا ہوا وہ شہرا افاق انہوں نے جملہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ جو علامہ اقبال نے یہاں بیان کیا کہ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک مسلم سپر ہیرو کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے تو نیکی اور بدی کے لیے اور بدی کے مقابلے کے لیے وہ اپنے جان اور اپنی دنیا کی ہر متاع عزیز جو ہے وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اب یہ سوال ہے کہ یہ سب باتیں تو ہم نے کی, ان کی خصوصیات کا مطالعہ بھی کیا ہے, تو کیا سپر ہیرو بننا خاص طور پر بچوں کے لیے ممکن ہے؟ تو یہاں ہم ایک مختصر سی ویڈیو دیکھتے ہیں, یہ آخری ہماری ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو میں آپ جو ہے وہ ایک حادثہ رونما ہوتے دیکھیں گے, لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ خوش قسمتی سے اس میں 2 بچے ہیں لیکن وہ دونوں بچے بالکل محفوظ رہے. آخر میں آپ اس کو دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کس طرح اپنا یہاں ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں اور کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں جو کھیل رہے ہیں, یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک الماری جو ہے ڈریسر وہ ان کے اوپر گر گیا ہے. ایک بھائی جو ہے وہ اس کے نیچے ہے پھنسا ہوا ہے, اور اب دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کو نکالنے کے لیے مختلف طرح کے جو ہے وہ ہیلی حربے آزما رہا ہے. اب وہ دوسری طرف چلا گیا ہے, وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کہاں سے جو ہے وہ میں دوسرے بھائی کی مدد کر سکتا ہوں. اب دوبارہ وہ یہاں کے پوری صورتحال کا اور اس چیز کا الماری کا جائزہ لے رہا ہے. اب اس نے کچھ زور آزمائی شروع کی, ہم دیکھتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے, مجھے خود اس کا اینڈ دیکھنے کی انتہا سے زیادہ تمنا ہو رہی ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے جو مان رکھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہو جاتی ہے, اور یہ ایک عام سا واقعہ ہے جو کسی بھی گھر میں پیش آیا, بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اس سے ہمارے لیے ایک کیا ملتے ہیں کہ جو ہم نے سپر ہیرو کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے, اور عموماً ہمارے ذہن میں یہی تصور ہے کہ سپر ہیرو تو ایک مافوق الفطرت شے ہے, وہ کوئی انسانی شکل میں تو آ نہیں سکتی, اور خاص طور پر کوئی بچہ اپنے بارے میں یہ ضرور سوچے گا کہ میں تو کسی طرح جو ہے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے جو بیہیویئر اور جو اس نے ایٹیٹیوڈ اور جو اس نے رد عمل دکھایا ہمیں, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مسلم سپر ہیرو کی خصوصیات اور سپر ہیرو کی خصوصیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے, ان سب کی جھلک جو ہے وہ اس بچے کے رد عمل میں, اس کے ریئیکشن میں سب نظر آتی ہے. اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بر وقت بالکل صحیح فیصلہ کیا,
اس نے نیکی اور بدی کی، یعنی کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ جو الماری ہے یہ اس وقت جو ہے وہ میرے مد مقابل ہے، یہ میری دشمن ہے اور میں نے اسے ٹکرا جانا ہے، اور وہ کمزور ہونے کے باوجود جو ہے وہ پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرا گیا. اس نے کو ظاہر ہے وہ بچہ اس عمر کا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ اس نے کوئی موٹیویشنل اسپیچ سنی ہے، نہ کسی نے اسے سمجھایا ہے. اس نے صرف حالات کا جائزہ لے کر اپنے ارد گرد کا اپنے ذہن کا استعمال کر کے اس نے وہ علم حاصل کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا. اسی طرح اس بھائی کو بچانے کی اس کے نزدیک اتنی اہمیت تھی کہ وہ مسلسل جو ہے اس جد و جہد میں لگا رہا کہ میں کسی طرح جو ہے وہ اس کو یہاں سے بچا لوں. اور اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ذہنی صلاحیت کا بھی استعمال کیا اور پھر اس نے آخر میں جسمانی پورا استعمال کیا. تو سپر ہیرو اصل میں کوئی مافوق الفطرت شے نہیں ہے، بلکہ جب اس بچے پر ایک مشکل وقت آیا تو اس نے سپر ہیرو کی کچھ خصوصیات کا مظاہرہ کیا اور اس صورتحال میں وہ دوسرے بھائی کے لیے ایک سپر ہیرو بن گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہماری کہانیوں اور فلموں کے سپر ہیرو ہیں وہ تو حقیقی وجود نہیں رکھتے، وہ تو محض بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے، کچھ وقت کے لیے انجوائے کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ہیں. لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور جو ہم نے مسلم سپر ہیرو کا اور علامہ اقبال کے مثال کا رول ماڈل کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ کسی بھی بچے میں پیدا ہو جائیں، ہر بچہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا شاہین اور ایک مسلم سپر ہیرو ضرور بن سکتا ہے. تو آخر میں ہم نے شروع میں بھی جو ہے وہ قاسم بھائی نے اس نظم سے آغاز کیا تھا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم سپر ہیرو کے کردار میں جو خصوصیات ہو سکتی ہیں تو علامہ اقبال نے بچوں کی زبان سے وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ دعا کی شکل میں پیش کی ہیں تاکہ ہر بچے اس دعا کو اپنا ورد جاں بنائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا خصوصیات ہیں جن کے لیے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں. اور جو بچے جو ہے وہ اسکولوں میں، اکیڈمیز میں، اپنے گھروں میں جو ہے اس کا کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مزید مفہوم بھی بچوں کے ذہن میں ہمیں جاگزیں کروانا چاہیے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے یہ آج کا یہ موضوع اختتام کو پہنچتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہترین تربیت عطا میں ان کے لیے رول ماڈل بننے کی اور ان کے اندر یہ تمام خصوصیات پیدا کرنے. آمین ثم آمین.